बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरूज फ़खर और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र। आज हम बात करेंगे जंग हुनैन की। ये एक अहम मार्का था जो 8 हिजरी में पेश आया। जंग हुनैन में मुसलमानों ने एक बड़ी तादाद में कबीलों का सामना किया जिन्होंने मदीना के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग छेड़ दी थी। अल्लाह की मदद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत से मुसलमानों ने इब्तदाई मुश्किलात के बावजूद फतह हासिल की। आज हम इस जंग की तफसीलात, इसके असरात और इससे मिलने वाले सबक पर बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर और चेयरमैन अफकारे सूफिया पाकिस्तान इलामा मोहम्मद अहमद तबस्सुम साहब। जी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप मुझे बताइएगा जंग हुनैन क्यों लड़ी गई और ये लड़ाई किस मौके पर हुई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इस चैनल ने A1 ने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि आवाम के अंदर इस्लाम के हवाले से और इस्लाम के अहम वाक़यात के हवाले से एक अवेयरनेस पैदा होगी इसके हवाले से। और आज जो आपका टॉपिक है जंग हुनैन के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए बहुत सारे इक़दामात हुए। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नबूवत का ऐलान करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आका अलैहिस्सलाम को होता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इस्लाम की जो तरवीज और इशाअत और नशर व इशाअत की और इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाया, वो अपने अखलाक के ज़ोर पर पहुँचाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक सबसे अजीम था। लेकिन बाज़ ऐसे मौक़े के ऊपर कि जब दुश्मन ललकारे और दुश्मन जो है वो चैलेंज करे, तो इस मौका पर इस्लाम के अंदर जंग करना, जिहाद करना ये ज़रूरी करार दे दिया गया। सो ये जो जंग हुनैन है ये भी 8 हिजरी में शव्वाल के महीना में ये लड़ी गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इस जंग के अंदर शरीक हुए। ये जो हुनैन है ये मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम है जिसका नाम हुनैन है। और तारीख़ इस्लाम में इस जंग का एक दूसरा नाम भी है जंग हवाज़न यानी ग़ज़वा-ए हवाज़न, इसलिए कि इस लड़ाई में एक कबीला है बनी हवाज़न, उससे मुकाबला था। फ़तह मक्का के बाद आम तौर से तमाम अरब के लोग इस्लाम से हल्का बगोश इस्लाम हुए। फ़तह मक्का के बाद आम तौर से जब तमाम अरब के लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए तो उनमें अक्सर वो लोग थे जो इस्लाम की हक़ानियत का पूरा यकीन रखने के बावजूद कुरैश के डर से मुसलमान होने में तवक्कुफ़ कर रहे थे और फ़तह मक्का का इंतज़ार कर रहे थे। फिर चूँकि अरब के दिलों में काबा का जो एहतराम था और जो इतिक़ाद था उनका काबा के हवाले से वो बहुत ही कवी था और इस हवाले से उनके पेश नज़र एक बात और भी थी कि काबा पर कोई बातिल कुव्वत जो है वो कब्ज़ा न कर सके। लेकिन देखते ही देखते जब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया और पूरे अरब के अंदर यानी बच्चे को इस्लाम की हक़ानियत का पूरा यकीन हो गया
اور سارے کے سارے جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. لیکن کچھ قبائل ایسے تھے کہ باقی تو ہر طرف اسلام کا پیغام پہنچا اور سارے لوگ اسلام قبول کر چکے، لیکن کچھ قبائل ایسے تھے کہ جہاں پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور ان میں سے یہ دو قبیلے جو ہیں، ایک قبیلہ بنی ثقیف اور دوسرے قبیلہ حوازن، یہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ یہ بڑے جنگجو تھے اور جنگ لڑنے کے بڑے ماہر تھے. تو یہ ڈٹے رہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. سو یہ جو قبیلے دو ہیں، یہ انہوں نے پھر جنگ حنین کے موقع پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ مسلمانوں نے جنگ حنین کی تیاری کیسے کی اور ان کی فوج کی تعداد اور اسلحے کے حوالے سے کیا معلومات موجود ہیں؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ 10,000 لوگ تھے جو قریش کے بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان میں 2,000 لوگ ایسے تھے کہ جو نو مسلم تھے. تو یہ کل تعداد 12,000 مسلمانوں کی تھی جو مجاہدین کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس غزوے کے اندر شریک ہوئے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جنگ حنین کے پہلے دن مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ابتدائی نقصانات کے اسباب کیا تھے؟ اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے یعنی اتنی بڑی تعداد کے اندر 12,000 مسلمان، اور اس میں ان مجاہدین میں یا چونکہ سارے کے سارے ظاہر صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے گویا اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. جو مین وجہ بنی کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ان کی پسند نہ آئی. تو لیکن پھر جب وہ شریک ہوئے تو آگے جتنے بھی وہ قبیلہ بنی ثقیف اور حوازن کے قبیلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے یک بارگی تیر اور ان سے برسانا شروع کر دیے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو 2,000 نو مسلم تھے وہ جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے، وہ ڈر گئے، اس لیے کہ وہ پہلے کبھی کسی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے. تو ان کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی بکھر گئے اور پھر یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ 10-12 ہزار کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین کے دوران کس طرح کی قیادت فراہم کی اور اس کا مسلمانوں کی فتح پر کیا اثر ہوا؟ اب سیرت نگار تو یہ لکھتے ہیں، تاریخ کے جو حوالے سے جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں. جب سارے ادھر ادھر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور نبی ہوں، جھوٹ نہیں اس میں. تو حضور علیہ السلام اکیلے لڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام پر آقا علیہ السلام پہنچے تو حضور علیہ السلام نے دائیں طرف کہا کہ اے قریش والو کہاں ہو، اے انصار کدھر ہو. تو جب دائیں بائیں انصار اور مہاجرین کو آقا علیہ السلام نے پکارا تو دونوں طرف سے مہاجرین اور انصار نے لبیک کہتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا لشکر جو تتر بتر ہو گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ندا پر وہ سارے آنے واحد کے اندر سارے اکٹھے ہو گئے اور پھر یک بارگی قبیلہ حوازن پر برس پڑے. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ان کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ گئے اور مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا. جی اچھا مجھے بتائیے گا کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کو فتح کیسے نصیب ہوئی اور اس میں اللہ کی مدد کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے اندر شریک ہوں اور اگر سارے ہی چلے جاتے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرماتا، اس لیے کہ اللہ کی مدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ جب سارے ادھر ادھر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل یقین، اعتقاد اور پختہ ایمان تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو
غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ کدھر ہیں آپ لوگ؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تو سارے جمع ہو گئے. یہ ایک ایسی قیادت تھی کہ لیڈرشپ کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہیں کہ لیڈر اگر میدان سے بھاگتا نہیں ہے تو پھر جو کارکنان ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو اس لیڈر پر قربان ہونے والے جو کارکن ہیں، وہ بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے بلکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لیڈرشپ تھی کہ جنہوں نے پھر ایک جو مجاہدین ادھر ادھر ہو گئے تھے پھر ایک دستہ بن گیا اور ایک قوت بن گئی کہ جنہوں نے لڑ کر کے تو جنگ حنین میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی. جی مجھے آپ بتائیے گا جنگ حنین میں مقامی قبائلی اور ان کے حلیفوں کا کیا کردار تھا اور ان کی شمولیت کا کیا اثر پڑا؟ دیکھیے جنگ حنین میں چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ چونکہ ایک ایسے مقام پر یہ جنگ ہوئی جس کو یعنی حوازن وہاں پر چونکہ رہتے تھے قبیلہ کے لوگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ نو مسلم تھے جو نیا اسلام قبول کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جتنے لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنگ سے کہیں گئے نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سارے کے سارے متحد ہو گئے اور ان کا اثر جو ہے وہ وہاں پر یہ پڑا کہ جو قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف تھے وہ تو وہاں سے بھاگ گئے لیکن مسلمانوں نے جم کر کے تو مقابلہ کیا اور پھر ان کے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ آ گئی اور ولولہ ان کے اندر آ گیا اور جذبہ آ گیا. یہ ان پر اثر پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا. جی آپ مجھے بتائیے گا جنگ حنین کے اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج اسلام کی تحریک پر کس طرح اثر انداز ہوئے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو اسباب تھے وہ یہ تھے کہ وہ جو قبیلہ بنی ثقیف اور بنو حوازن تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ فتح ہوا ہے اور پورے عرب کے اندر مسلمانوں کا اور اسلام کا چونکہ وہ ڈنکا بجنے لگا ہے. اب چونکہ یہ صرف 2 قبیلے تھے جو رہ گئے تھے تو انہوں نے یہ کیا اپنے تئیں یہ جو سوچ لیا کہ شاید اب اس کے بعد ہماری باری ہے. تو جب انہوں نے یہ تیاری شروع کر لی کہ اس وقت چونکہ موقع ہے کہ سارے مسلمان اور مکہ کے اندر جمع ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غیب جو ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات جاننے کے لیے اپنے ایک صحابی ہیں ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کے جو حالات واقعات ہیں کہ کیا ہیں وہ معلوم کر کے آؤ. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو ساتھ رکھ لیا ہے، بچوں کو ساتھ رکھ لیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کا لشکر تیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آقا علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ تیاری فرمائی. تو جنگ حنین کے اسباب یہ تھے کہ ان کی طرف سے ان کو خطرہ تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ حملہ آور ہوں مکہ میں مسلمانوں پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل گیا اور اس جنگ کا تاریخ اسلام پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ پھر کہیں سے بھی جو کوئی سر اٹھا رہا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ اسلام چونکہ غالب آ چکا ہے. تو پھر چھوٹے چھوٹے قبائل چھوٹے چھوٹے حلقے میں جتنے لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. جنگ حنین اسلام کی تاریخ کا ایک اہم معرکہ تھا جس سے مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فتح کیا. آج ہمارے پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود تھے مذہبی اسکالر اور چیئرمین افکار صوفیہ پاکستان علامہ محمود احمد تبسم صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اسلام کا سفر آج کے لیے اتنا ہی. مزید ایسی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.